अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी को सिर्फ चंद माह हुए थे कि उसका माजी उसके सामने आ गया और उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। वो कहती है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही माह हुए थे और ज़िंदगी किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजर रही थी। शौहर का बेपनाह प्यार, ससुराल वालों की मोहब्बत ने मुझे दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की बना दिया था। उन्हीं दिनों मेरे नंद के रिश्ते की बात पक्की हुई थी और वो दिन आ गया जब लड़के वाले बाकायदा मिलने के लिए हमारे घर आए। मैंने बड़े चाव से ढेरों पकवान बनाए, बेहतरीन इंतज़ाम किया और जैसे ही चाय की ट्रे थामे थामे मुस्कुराते हुए मैंने हॉल में कदम रखा तो सामने बैठे लड़के पर नज़र पड़ते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाथों से ट्रे छूटते छूटते बची और पूरे जिस्म में एक झुरझरी सी दौड़ गई, क्योंकि वो लड़का तो, मेरा नाम अलीज़े है और मैं एक बहुत ही मस्तवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ ख्वाब तो बड़े देखे जा सकते थे लेकिन उन्हें पूरा करने के वसाइल मौजूद नहीं थे। जब मेरा दाखिला शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ तो वहाँ की रंगीनियों और अमीर ज़ादियों के ठाट बाट देखकर मेरे अंदर एहसासे कमतरी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मैं अपनी असलियत छुपाने के लिए खुद को एक अमीर कबीर बाप की इकलौती बेटी जाहिर करती थी, ताकि उन हाई फाई लड़कियों की महफिल में मेरा मयार कम ना हो। अपनी इस छूटी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए मुझे महंगे कपड़ों, ब्रांडेड जूतों और कीमती मेकअप की ज़रूरत थी, जिसके लिए मेरे वालिदैन की मामूली तनख्वाह काफ़ी नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल के रख दिया। वो कहती है कि यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात आशर से हुई। आशर से हुई, जो एक इंतहाई अमीर और बाअसर ख़ानदान का चश्मो चराग था। वो शक्ल सूरत में इतना दिलकश नहीं था, यानी कि खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहती थी। आशर पहली ही नज़र में मेरी सादगी और मासूमियत के फ़रेब में आकर मुझ पर दिलो जान से फ़िदा हो गया, क्योंकि वो खुद बहुत सादा और मासूम सा और सच्चा इंसान था। मैंने उसकी उस कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मैंने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो यूनिवर्सिटी में किसी के सामने मुझसे बात ना करे, मेरे पास भी ना आए और मुझसे ताल्लुक़ का किसी के सामने इजहार भी ना करे, ताकि मेरी झूठी अमारात का पोल भी ना खुले। और वो बेवकूफ़ मेरी हर बात खामोशी से मानता चला गया। मैंने उसे अपना मोहरा बना लिया था और मुख्तलिफ बहानों से उससे भारी रकम ऐंठना शुरू करती थी। कभी अम्मी की बीमारी का झूठा ड्रामा रचाती तो कभी घर के किसी फर्जी मसले का जिक्र करके से उससे लाखों रुपए हथिया लेती थी। वो बहुत सादा लू इंसान था। मेरी हर ज़रूरत पूरी करने को वो अपनी खुशकिस्मती समझता था। उसने कभी भी मुझे इनकार नहीं किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा लालच मज़ीद बढ़ता गया और मैंने आशर को शादी के झूठे वादों के जाल में बुरी तरह जकड़ लिया, ताकि इससे से ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल कर सकूं। मैं उससे कीमती तोहफ़े लेती, मोबाइल लोड करवाती और शॉपिंग के तमाम अखराजात भी मैं उसी के सर डाल देती थी, लेकिन दिल ही दिल में उसकी शक्ल सूरत का हमेशा मजाक उड़ाती थी। मेरे नज़दीक वो सिर्फ़ एक ऐसा बैंक अकाउंट था जिससे मैं जब चाहती पैसे निकाल लेती थी, और उसने अपनी मोहब्बत के जुनून में मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया था। वो मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं करता था और मुझे इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं था कि मैं किसी के जज्बात के साथ कितना घिनौना खेल खेल रही हूँ। मैंने अपनी इस रंगीन और पुरतरीश ज़िंदगी में इतनी मैं मगन थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुदरत कल को मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इम्तिहान भी तैयार कर सकती है, और मेरा यही माजी एक दिन मेरे इस तरह सामने आएगा। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। यूनिवर्सिटी का आखिरी साल ख़त्म होने को था और अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं आशर ने मेरे घर का पता ना मालूम कर लिया तो मेरी असल हकीकत सामने आ जाएगी और ये कहीं मेरे घर तक मेरा पीछा करना ना शुरू कर दे। आशिर, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था, अब इसरार करने लगा कि मैं उसे अपने घर का एड्रेस दूं, ताकि वो अपने वालिदैन को रिश्ता लेकर मेरे घर भेजे। मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी ऐसे बहाने की तलाश में थी जो उसे मुझसे दूर कर दे।
کیونکہ میرے لیے وہ صرف ضروریات پوری کرنے اور پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں صرف اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے 3 سال اس کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر ہنسی خوشی گزار لیے تھے، اس لیے اسے اپنی غریبی کا رونا رو کر لاکھوں روپے اینٹھے تھے۔ لیکن اب میں کسی صورت اس جیسے معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کر کے اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ تو تھا، لیکن اس کی شکل و صورت بہت ہی مناسب سی تھی۔ میں نے نہایت گھناؤنا اور جھوٹا منصوبہ تیار کیا۔ 2 دن تک اس کے سامنے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تاکہ اسے میری تکلیف حقیقی تکلیف لگے۔ جب وہ میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تو میں نے اسے بتایا کہ میری بڑی بہن کا اچانک سے انتقال ہو گیا ہے اور پورا گھر اس وقت شدید صدمے کی گرفت میں ہے۔ میں نے اس سے یہ پٹی پڑھائی کہ میری بہن کے 3 چھوٹے اور معصوم بچے ہیں جن کا سہارا اب کوئی نہیں رہا۔ وہ دنیا میں اکیلے ہو گئے ہیں اور میرے والدین نے یہ سخت فیصلہ کیا ہے کہ میری شادی اب میرے بہنوئی سے کر دی جائے گی تاکہ وہ بچے رل نہ جائیں۔ وہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کا میرے سوا کون خیال رکھے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس سے محبت تو بہت کرتی ہوں، لیکن ان معصوم بچوں کے مستقبل کی خاطر مجھے اپنی خوشیوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے سامنے بہت روئی اور اسے کہا کہ وہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے، اور وہ اتنا اچھا اور سادہ اور شریف انسان تھا کہ اس نے میری ایک ایک جھوٹی بات پر دل سے یقین کر لیا تھا اور میری اس نام نہاد مجبوری کے سامنے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا اور کہنے لگا کہ اگرچہ وہ میرے بغیر جی نہیں پائے گا، لیکن وہ ان بچوں کی زندگی خراب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے جاتے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ میری عزت کرے گا، اور اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کی کسی بھی قسم کی مجھے ضرورت پڑی مدد کی تو وہ ایک پکار پر حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اس کی شرافت اور جذبات کا فائدہ اٹھا کر بڑی آسانی سے اس سے جان چھڑوا لی تھی۔ مجھے اس وقت ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کیونکہ میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں اچھا ٹائم گزارنا تھا جو میں گزار چکی تھی۔ میں نے اس کے پیسوں سے اپنی یونیورسٹی کا وقت بڑی شان سے گزارا تھا، اور اب میں اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی تھی کہ میرا ماضی میرا پیچھا نہ کرے۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے لیے شہر کے ایک نہایت امیر اور با اثر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ عاصم نہ صرف شکل و صورت میں انتہائی پرکشش اور وجیح تھے بلکہ ان کا خاندان بھی بے حد معزز اور دولت مند تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ میں اپنی اس نئی اور پرتعیش زندگی میں اتنی مگن ہو گئی کہ عاشر اور اس کے ساتھ کیے گئے تمام جھوٹے وعدوں کو ایک برے خواب کی طرح بھلا دیا تھا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میری نند زویا کی منگنی میری شادی سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ لوگ بہت جلد تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے تھے، ملنے کے لیے آنے والے تھے، لیکن میں اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ تقدیر میرے ساتھ کیا کھیلنے والی ہے، اور مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا وہ لڑکا عاشر ہوگا۔ جس دن زویا کے سسرال والے گھر آئے، میں چائے کی ٹرے لے کر سارے انتظامات کر کے جیسے ہی میں ہال میں پہنچی تو سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی عاشر تھا جسے میں نے اپنی بہن کی موت اور زبردستی کی شادی کا جھوٹ بول کر چھوڑا تھا۔ وہ زویا کا ہونے والا شوہر تھا اور اب میرا نندوئی بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور شدید صدمہ تھا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس لڑکی کے غم میں وہ آج تک نڈھال ہے وہ یہاں اتنی شان و شوکت سے کسی اور کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے لگا کہ بس اب میرا راز فاش ہو جائے گا اور عاصم کے سامنے میری ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور شاید عاصم کہیں مجھے طلاق نہ دے دے۔ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، شادی کی تاریخیں طے ہونے لگیں اور عاشر اب کسی نہ کسی بہانے سے روز ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ دیکھتا اور گھر آ جاتا۔ وہ بار بار مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا اور جب بھی اسے موقع ملتا وہ مجھے بھابھی کہہ کر پکارتا، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سا طنز اور قرب چھپا ہوتا تھا۔ میں خوف کے مارے اس سے نظریں چرانے لگی تھی۔
ہر وقت اس ڈر میں رہنے لگی تھی کہ وہ زویا کو یا میرے شوہر کو میرے ماضی اور اس جھوٹی کہانی کے بارے میں اگر اس نے بتا دیا جو میں نے اسے سنائی تھی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ایک دن میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اس کے آنے پر کوئی خاص توجہ نہیں کی تو یہ بات میرے شوہر نے بھی نوٹ کر لی۔ عاصم نے نوٹ کر لیا اور مجھ سے تنہائی میں پوچھنے لگے کہ علیزے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زویا کے ہونے والے شوہر کی وہ عزت نہیں کرتی جو ایک رشتہ دار کی، جو کہ اس گھر کے داماد کی ہونی چاہیے۔ آخر بات کیا ہے؟ عاصم کا یہ سوال سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ میرا ماضی میرا پیچھا کر رہا تھا اور میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ شادی کی تاریخیں قریب آ رہی تھی اور گھر میں مہندی کی تیاریوں کا شور جاری تھا۔ ایک دن جب گھر کے تمام افراد شاپنگ کے لیے خریداری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے عاشر کھڑا تھا۔ وہ بنا کسی اجازت کے سیدھا اندر آ گیا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا علیزے، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ میں نے تو اپنی ماں کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کرتی تھی، کیونکہ میرے نزدیک تم اب میرے لیے نہیں رہی تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اگر تم سچ بول دیتی تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن اب میں نکاح کے دن سب کے سامنے انکار کروں گا۔ تم دیکھنا، سب کے سامنے انکار کروں گا اور تمہارے شوہر کو فون کر کے کہوں گا کہ یہ انکار صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور پھر خود غائب ہو جاؤں گا۔ تم ساری زندگی اسے خود ہی جواب دیتے رہنا کہ میں نے انکار کیوں کیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا تو میں نے دوڑ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میرے ماں باپ اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں تمہاری اس ماں کی قسم جس سے تم بہت محبت کرتے تھے، جس کی تم باتیں کرتے تھے، اس کی خاطر میری زندگی برباد مت کرو۔ اگر کسی بہن کے بھائی ہو تو میری زندگی برباد مت کرنا۔ وہ خاموشی سے اپنا پاؤں چھڑا کر وہاں سے چلا گیا اور مجھے وہیں تڑپتا چھوڑ گیا۔ نکاح کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ میں سارا دن اسی خوف میں مبتلا رہی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے۔ میرا حلق بار بار خشک ہو رہا تھا اور میں ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہو پائی تھی۔ عاصم بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ لیکن میرے پاس کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بس دل ہی دل میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش یہ مشکل وقت ٹل جائے اور اس کو مجھ پر رحم آ جائے۔ جب مولوی صاحب آئے اور نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو عاشر نے ایک نظر میری طرف اٹھائی اور اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بالکل بے بس تھی۔ شاید میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا اور عاشر کا دل پگھل گیا۔ اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور انکار نہیں کیا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتی رہی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے میری عزت رکھ لی۔ میرے دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسی طرح شادی کا دن خیر خیریت سے گزر گیا۔ تیسرے دن جب عاشر اپنی دلہن کو لے کر، میری نند کو لے کر ہمارے گھر آیا تو میں خاموش کھڑی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ اکیلا کچن میں آیا اور میرے پاس آ کر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، علیزے، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں تکلیف دوں۔ میں نے تمہیں صرف یہ دیکھ کر معاف کر دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اور تم اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ جب میرا رب معاف کرنے والا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہارے گناہ کی سزا دینے والا۔ میں نے تمہیں اس لیے معاف نہیں کیا اس لیے تمہیں معاف کیا ہے کیونکہ میں سچے دل سے تم سے محبت اور تمہاری عزت کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد میں ہر سجدے میں، ہر دعا میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ آج بھی جب عاشر ہمارے گھر آتا ہے تو میں اس کی نظروں کے سامنے خود کو گرا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور جذبات سے کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی کے خلوص اور جذبات کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر ایک مرد کو کسی عورت کے جذبات سے کھیلنے کا حق نہیں ہے
تو ایک عورت کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ضروریات یا لالچ سے کسی مرد کے سچے جذبات کا مذاق اڑائے، کیونکہ مکافات عمل ایک حقیقت ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔